तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ हो। तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की शाम के लिए। तूने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया कि तेरे सुंदर कदमों में आ सकें, को तेरे ज़िंदा कलाम को सुने। कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, और हम इस कलाम के ज़रिए से आज की बाइबल स्टडी के ज़रिए से बरकत पाएँ। हमारी ज़िंदगी में खुदावंद ये 60 गुना 100 गुना फल लाए। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते पाते हैं, आमीन। इब्रानियों के ख़त में से जो स्टडी कर रहे हैं, आज हम देखेंगे उसका 11वां बाब फिर से, जिसमें गैलरी ऑफ फेथ या उन सूरमाओं के बारे में हम बात करते हैं, उस जो खुदा के बड़े बड़े हीरोज़ थे, हीरोज़ ऑफ द बाइबल। और अगर हीरोज़ ऑफ द फेथ कहा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, हीरोज़ ऑफ द फेथ। तो उनमें हम चंद लोगों का जिक्र कर चुके हैं पहले ही। तो आज हम देखेंगे, फिर इब्राहिम से ही चलते हैं। थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम इब्राहिम के बारे में बात की थी, आज फिर हम इब्राहिम के बारे में देखेंगे। तो वर्स 8 से हम पढ़ेंगे। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका ममार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सन्ने यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समंदर के किनारों की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। इब्राहिम की ज़िंदगी के बारे में अगर हम गौर करें तो हमें ये नज़र आता है कि खुदा ने जब उसको बुलाया तो उसके साथ वादा किया गया, और उस वादे में ख़ास 3 चीज़ें शामिल थी। जेनेसिस चैप्टर 12 निकाल लेकर पहली जो किताब है उसका 12वां बाब अगर देखें, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, ठीक है? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। कि अक्सर तो लोग कहते हैं ना भी हमें बरकत दे खुदा, हमें बरकत दे। खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत भी दूंगा, लेकिन तू भी दूसरों के लिए बरकत का बायस होगा, कि तेरे वसीले से भी बरकत पाएंगे। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, और तू बायस से बरकत होगा। और जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। अब इसी में चैप्टर 17 देखें। जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तब खुदावन इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा, ठीक है? खुदा ने ओदे नाल एक अहद बांधे, और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सुरनगू हो गया, और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है, और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया। इब्राहिम से इब्राहिम करने का मतलब है कि इब्राहिम बहुत सारी कौमों का बाप। और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी, और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी है बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं,
اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے 2 پیسج اس لیے پڑھے ہیں کہ اور بھی آگے آپ اگر اس کو اسی چیپٹر کو بعد میں پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ملک کنعان جس کو کہا جاتا ہے بائبل میں اس کا ایریا کتنا تھا، جس کو خدا نے کہا ابراہیم کو میں تیری نسل کو دوں گا، وہ والی نسل جو اس سے سلب سے 12 قبیلوں سے پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ملک تھا جس میں یہ سارا مڈل ایسٹ تقریباً آ جاتا ہے، یہ مصر سے لے کر ادھر دریائے فرات تک، اور یہ سارا بیچ میں تھا، اور آج تک انہوں نے یہ سارا قبضے میں نہیں کیا، ابھی یہ ہونا باقی ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں یہاں پر خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا۔ ایک اس نے وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا، جبکہ وہ بے اولاد تھا، بیوی اس کی بانجھ تھی، تو خدا کہتا ہے میں تیری نسل کو اتنی بڑھاؤں گا کہ جیسے آسمان کے تارے اور سمندر کے کنارے کی ریت، اور وہ بوڑھا بھی ہے اور ایک اس کی بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو خدا نے اس سے وعدہ کیا، اور ایک یہ وعدہ تھا کہ نسل بڑھاؤں گا، اور دوسرا تھا کہ تیرے وسیلے سے دوسری قومیں برکت پائیں گی، کہ تو دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو تیرے سلب سے نکلیں گی۔ ٹھیک ہے، دوسری قوموں، ایک تو اس کی اپنی قوم ہے نا، تو ایک دوسری قوموں کے لیے باسے گا برکت، جو تیری قوم جو تیری نسل سے نہ بھی ہوں گی۔ یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، سارا وعدہ خدا نے پورا کیا۔ تیسری بات، تجھے لینڈ دوں گا، ملک کنعان دوں گا۔ 3 چیزوں کا وعدہ۔ یہ تینوں چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کیا ان کو ملی، اور نہیں ملی تو کیوں نہیں۔ آ جائیں اب عبرانی کے خط میں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ ایمان ہی سے اپنے ملک سے چھوڑ کر، تو وہ خدا نے جہاں کہا اس سے اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور گرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ ورس 9، ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت اختیار کی۔ اب اس شہر میں وہ پھرتا رہا، اس ملک کنعان میں پھرتا رہا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ خدا نے کہا ایسٹ جا، ویسٹ جا، نارتھ جا، جدھر تیرا دل چاہتا تو پھر لینڈ میں۔ اور اس لینڈ میں وہ جو ان کو دینا تھا وہ کس طرح رہے؟ مسافروں کی طرح۔ کیوں مسافروں کی طرح؟ خدا کا کلام بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسحاق و یعقوب سمیت جو اس کی بیٹے اور پوتے تک نسل تھی، وہ سارے خیموں میں اور اس طرح کی ہی زندگی بسر کرتے رہے، کبھی یہاں پہ پڑاؤ کیا، کبھی وہاں پہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو گویا غیر ملک ہے۔ انہوں نے، خدا نے کہا میں تجھے دوں گا، لیکن انہوں نے اس طرح وہاں پہ رہائش رکھی، بود و باش کی، گویا غیر ملک ہے۔ اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث سے خیموں میں سکونت اختیار کی۔ اب ورس 10 لکھا ہے، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اب وہ جب پھرتے رہے تو وہ خود یعنی کہ ایک ایسا ملک چھوڑ کے آئے تھے، کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ سب کچھ اس وقت سمجھو کہ ان کے پاس تھا، لیکن اب وہ ایسے ملک کی تلاش میں تھے جو انہوں نے، اب لکھا ہے کہ وہ ایسے ملک کی تلاش میں تھے جو انسان کے ہاتھ نہ۔ آگے ورس 13 پڑھیں۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے۔ اب یہ ہے کہ ایمان کا تب پتہ چلتا ہے، بے شک زندگی میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان کو یہ پتہ چل جائے اب میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، میرا رخصت ہونے کا ٹائم ہے،
تو اس وقت جو اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں یا وہ جو تاکید اپنے لوگوں کو کرتا ہے یا ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا خیال ہے آپ؟ میرا خیال ہے ہاسپٹل میں کام کیا ہے اس میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آخری ٹائم پہ جو ہوتے ہیں نا لوگوں کا، تو وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو بھی زندگی رہی اس کا نچوڑ کیا ہے. آخر پہ اس کا ایمان ہے کہ اب میں مر رہا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا. اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں. اب ایمان کیا؟ جب وعدہ تھا تو تینوں کے بارے میں لکھا ہے، تینوں باپ نے، بیٹے نے، پوتے نے، سب نے ایمان رکھا، چیزاں کوئی نہیں پائیاں لیکن ایمان چ مر گئے. یہ تھوڑا جہا عجیب لگتا نہیں گل؟ چیزاں بھی نہیں پائیاں جہاں چیزاں تو ایمان سی، جی خدا نے کہا جی میں کراں گا وہ کراں گا، لیکن وہ کوئی بھی نہ پائیاں. ایون تسی ابراہیم دی لائف دیکھو تے انہوں ایک ٹکڑا بھی نہیں ملیا. انہیں کسی بھی جگہ تے راج کیتا ہے پوری دی لائف پر. ایک جگہ نظر آتا ہے ایک انہیں ٹکڑا ہے سی وہ اپنا، مکفیلا دے غار انہیں خریدے سن، وہ بھی کادے لئی؟ اپنے مردے دفن کرن لئی. اتوں دے لوگوں کو انہیں خریدا جدوں دی بیوی دی ڈیتھ ہوئی تو انہیں اوتھے تے انہیں وہ بھی اوتھے دفن ہویا. اس تو بعد پھر وہ زہاق تے اس تو بعد یعقوب تے دی بیوی، یعنی کہ وہ صرف مقبرے واسطے صرف جگہ خریدتے ایسی ہوتا. لیکن اسی دیکھاں گے کہ ایمان کی سی تے وہ کیڑے لکھا ہے. پھر پڑھیں ذرا، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے نکل کر وہ آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا. یعنی کہ جتنا انہوں نے مسافرانہ بود و باش رکھی، ان کے پاس ٹائم تھا کہ اگر جانا چاہتے واپس تو چلے جاتے، یار اتنے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، وہ خدا دا پتہ نہیں وعدہ پورا ہوا کہ نہیں. لیکن ابراہیم جب اس نے ایمان سے اپنے بیٹوں کو بلیس کیا، یعنی کہ جدوں وہ وقت آیا تو وہ مطلب سی کہ اپنے بیٹے اسحاق نو کیا کہ اٹ ول ہیپن ان یور لائف. اگر میری زندگی نہیں ہویا لیکن آئی ایم اسٹل ڈائنگ ود فیتھ، میں ایمان سے مر رہا ہوں کہ یہ تیری زندگی میں ہوگا. جب اسحاق مرنے والا تھا اس نے یعقوب کو بلیس کیا تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں نہیں ہوا لیکن یہ تیری زندگی، آئی کین سی اٹ ول ہیپن ان یور لائف ٹائم. اور جب یعقوب مرنے والا تھا اس نے اپنے سارے بیٹوں کو برکت دی تو اس نے کہا کہ یہ ہوگا. اور جب جوزف مرنے لگا تو اس کی زندگی میں یہ ہونا شروع بھی ہو گیا. اس کو ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے آگے جا کے. ورس 16، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے. اپنی زندگی 3 پشتاں نے تقریباً پورے اس بیابان ڈیزرٹ سے گزاری. ابراہیم اسحاق تے یعقوب مسافرانہ طور تے پھر دے رہے تے وعدہ کی ہوئی چیزیں حاصل نہ کی لیکن ایمان چ مر گئے. ہمیشہ اے ایمان رکھ دے کہ اے ساڈے اولاد جڑی ہے نا ایدا دی زندگی چ پورا ہوئے گا. ابراہیم نے اے ایمان رکھیا کہ ایمان اتنا مضبوط سی کہ بے شک میں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی لیکن خدا اپنے وعدے چ اتنا پکا اتنا مضبوط ہے کہ وہ میرے بیٹے دی زندگی سے ضرور پورا ہوئے گا. تو جدو اسحاق دی واری آئی ادو تک وہ خیمے چ مسافرن، لیکن آہستہ آہستہ خدا سچ جڑی انہیں کریٹ کرنا چاہتا ہے چیز کہ کیڑا شہر دے متان دینا چاہنا، وہ ابدی شہر سی کہ تسی پھر ٹر کے دیکھ لو. تھی دیکھو کہ انہوں کی زندگی ابراہیم کی زندگی دیکھو، اتار چڑھاؤ، کدی وہ مصر جا رہا اتنے پرابلم، کدی اتوں نکل کے ادھر جا رہا اگین پرابلم، اسحاق اتوں نکلتا ہے انہوں پرابلم، یعنی کہ پرابلم. پھر یعقوب کی زندگی دیکھ لو کنی یعنی کہ پرابلمس نے. پہلے تو اپنے ماموں کے نال ہی چکر بازی چ رہا،
ਮਾਮੂਲਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਈਸਾਊ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ 7 ਦਫਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। 7 ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਔਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਟਾਈਮ, ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਟਾਈਮ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ 5 ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐ ਨਾ ਕਰ, ਐ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡ के ਤੇ ਆਪਣੇ वापस जा रहा है। आ जाए, खुदावंद ने उनके लिए एक ऐसा शहर तैयार किया था जिसे आज हम कहते हैं जो आसमान से उतरने वाला है, जो मुकाशफा की किताब में हम पढ़ते हैं। फिर मैंने एक नए शहर को आसमान से उतरते देखा, दुल्हन की मानदित जो रास्ता था, यरूशलेम, सिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि वो पूरा जवाहरात से बना हुआ। वर्स 17, ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नज़र गुजराना और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नज़र करने लगा जिसकी बाबत यह कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। हाँ, ये आप सबको स्टोरी याद है और सबको मालूम है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, आ जाए ज़रा पैदाइश चैप्टर 22। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। ये फर्स्ट टाइम अगर बाइबल में देखें कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो बाइबल में ही भी पहली दफ़ा यूज़ किए गए हैं। तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है, द वर्ड लव इज मेंशन फर्स्ट टाइम। और वहाँ उससे पहाड़ों में, और कोहे मोरिया वो पहाड़ है जहाँ पर उसके बाद हैकल बनी है और उस पहाड़ पर ही खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। ये खुदावंद एक ऐसी पिक्चर क्रिएट कर रहा था जो फ्यूचर में होने वाली थी। अगर आप इसको गौर करके पढ़ें तो लिखा है, आगे लिखा है, तब इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर चार जमा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने इससे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे पर के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखीं और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप से इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते बर्रा मुहैया करेगा। इस पैसेज को अकेले हम इस पे बात करें ना तो बहुत बड़ा इसमें मैसेज है। आप सोचें कि इब्राहिम को हम इब्रानी में भी आके पढ़ते हैं कि वो बच्चा, वो औलाद, वो लड़का जो वादे का फर्जंद था और जिससे खुदा ने वादा किया था इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी, तो उससे खुदा ने कहा, अभी हमने पढ़ा कि मैं तुझे इतना बरोबंद करूँगा कि तेरे से नस्ल से बादशाह कौमें पैदा होंगी। और खुदा ने उसी को कहा कि अब इसी को
تو میرے لیے مصلوب کر. اب یہ ابراہیم کے لیے جب خدا نے کہا نا کہ اس کو تو قربان کر دے، سیکریفائس کر دے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. ارد گرد کے ایریا میں جو لوگ رہتے تھے وہ قربانیاں بچوں کی کرتے تھے آلریڈی. دیوی دیوتاؤں کو وہ اپنے بچے بلی چڑھاتے تھے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ وہ میرا جو خدا ہے وہ شاید اس طرح کا خدا ہے کہ وہ مجھ سے میرے. لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا. اور آج ہم جب ایمان کی بات کرتے ہیں نا، جب یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. اب اگر ہم یہ بات کریں نا، میں اور آپ، تو ہم کس بیس پہ کر سکتے ہیں کہ خدا مردوں پہ سے؟ ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں بائبل میں. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کتنے لوگ جی اٹھنے کے، الیشا نے مردوں کو زندہ کیا، ان سے ادھر زندہ ہوئے. اس کے بعد ہم خدا یسوع مسیح کی خدمت میں دیکھتے ہیں کتنے زندہ ہوئے. پھر خدا یسوع مسیح خود زندہ ہوئے. پھر اس کے بعد اس کے شاگردوں نے مردوں کو زندہ کیا. لیکن ابراہیم کے پاس کیا ہے؟ لازر. ابراہیم کے پاس کیا تھا کہ دیکھتا پیچھے کہ یار ایسا تو پہلے بھی ہوتا ہے. یہی دیکھا تھا کہ ارد گرد لوگ اپنے بچوں کو بلیاں چڑھاتے ہیں، واپس کوئی نہیں آتا. یہ چیز تھی کہ ہم تو جانتے ہیں، تو کچھ سوچ کے ہمارے پیچھے ثبوت ہیں، کچھ ایویڈنس ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے، تو ہم کہتے ہیں یس خدا یہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے سامنے تو بلینک تھی، پیچھے دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہلی دفعہ ریزرکشن کا یہاں پہ خدا اس کے ذہن میں تھا کہ اسے یقین تھا کہ خدا مردوں میں سے. یہ بعد میں یہاں پہ عبرانیوں کا خط لیتے کہ اس کے اندر جو اسپرچویلٹی، جو اس کی روحانی طور پہ اندر جو بات ہو رہی تھی وہ کیا تھی جب وہ اپنے بچے کو لے کے جا رہا. اصل میں اگر غور کریں، جب خدا نے کہا چل اٹھ، اور یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ خدا نے یار نال پیچھے ایک گلی سے جاتے اتنے چپ کر کے ذبح کر دے. 3 دن کا سفر کر، ٹریول کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ، آپ اپنے آپ کو ابراہیم کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، اور آپ کا ایک ہی بچہ ہو تو آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے نہیں خدا کا حکم ماننا. لیکن اگر فوراً کر دیا جائے نا تو شاید، لیکن 3 دن اس کے لیے راستے میں کتنا، کیونکہ ان دنوں یہ پیدل سفر ہی تھا، اس نے کوئی فلائٹ بک نہیں کرائی کہ موریا دی فلائٹ بک کرا دی، اور نہ ہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن اس کو حکم ملا اس کے لیے بیٹا اس کا اسی دن مر گیا تھا. اس کے لیے اس کا بیٹا اسی دن مر گیا تھا جس دن خدا نے کہا اٹھ اپنے بچے نے لاتے ذبح کر دے میرے لیے. اب ٹریول شروع کیا ہے، ایک دن رات آئی ہے، دوسرا دن رات آئی ہے، تیسرے دن اب وہاں پہنچے ہی تیسرے دن، اور وہاں جا کے اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ تب تک اس کو اپنے آپ کو جو پکا نہیں میرا مر گیا بچہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ مردوں میں سے کوئی زندہ ہوتے ہوئے، پھر مطلب اس کے اندر یہ وشواس، یہی چیز تھی کہ خدا کے اوپر اتنا ایمان تھا کیوں. اور اس کی، اور میں ابھی آپ بتاؤں ایک چیز اس نے ایکسپیرینس کر لی تھی آلریڈی. اب میں بتاؤں کہ اس نے ایک دیکھا کیا تھا. He was himself dead. خدا نے لکھا کہ ان کی دونوں کی اپنی مردوں جیسی حالت تھی، تو ان کو زندہ کر کے اس سے اولاد پیدا لے کے. ذرا پڑھیں ذرا عبرانیوں میں سے 11 کی 12. Though Abraham was practically dead, from this one man came as many descendants as there are stars in the sky, as many as the numberless grains of the sand of the sea. ٹھیک ہے، یعنی کہ practically he was dead. He was not able to produce any offspring. تو یہی اس کے لیے بڑی بات تھی کہ یہ اس کی کام میں زندگی میں
اور اس کی اور ساتھ ہی اس کی بیوی میں لکھا نا. اس سے پہلی آیت پڑھ لیں تو لکھا ایمان اسے سارنوی سن یاس کے بعد, یعنی کہ وہ عمر جہاں پر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی, ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. تو اس نے کیا کیا, اس نے لکھا ہے کہ طاقت پائی اور اس نے وعدہ کرنے والے کو سچ جانا. یعنی کہ they were both actually dead, دونوں ایک طرح سے مردہ تھے. تو اس کے لیے یہ تھا, اور یہی بات اس کے لیے کافی تھی. اور میں سمجھتا ہوں آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں پتہ نہیں کتنے کتنے خدا کام کرتا ہے, تو ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا. اور اس نے خدا نے یہ کیا کہ ان دونوں کو, سارا 90 سال کی تھی, ابراہیم 100 سال کا, تو ان سے اولاد خدا نے پیدا کی. اور یہ اس لیے خدا نے کیا تاکہ وہ یہ نہ کہے, کہ وہ خود جانے کہ میں نہیں, پریکٹیکلی تو میں ڈیڈ ہوں, اگر یہ کچھ ہوا ہے تو یہ خدا نے کیا, اور دیٹس میک ہم ٹو بلیو ان گاڈ. اس بات نے اس کے ایمان کو خدا پر, تو اس نے 25 سال بعد جو اولاد پیدا ہوئی اس کو بھی خدا اس نے قربان کرنے سے نہ جھجکا. ٹھیک ہے, آگے لکھا ہے بڑا, اگر اس کو پڑھے نا تو یہ ورڈ جو یوز ہے برا, ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پہلی دفعہ یہاں پر یوز ہوا ہے ورڈ برا, لیم. اور دوسرا اگر غور کریں بڑا ٹیکنیکل طریقے سے لکھا ہے, کہ لکھا ہے تب ابراہیم نے صبح ورس 3 اٹھ کر اپنے گدھے جاٹ جمع کسا اور 7 2 جوانوں کو اور اپنے بیٹے اسحاق کے لیے سوختنی قربانی کی لکڑیاں چیریں, اور اٹھ کر اس جگہ کو جو بتائی تھی روانہ ہوا. اور ورس 5 تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو, میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں. یہ کیسی بات ہے, اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے. وی گو ٹوگیدر اینڈ وی کم بیک. اس کے بعد ورس 6 اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی, اور پہاڑی پر جانے کے لیے اس نے لکڑیاں کہاں رکھی ہیں, اپنے بیٹے کو. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پہاڑی پر چڑھ رہا تھا اور اس پر لکڑیاں رکھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہرش کو یہ اتنی اس کی عمر نہیں کہ اس کو پہاڑ پر آپ کہیں گے کہ لکڑیاں لاد کے تینوں چڑھ, وہ اس عمر سے ہے سی, ینگ سی. موسٹ آف اسکالر بلیو کہ ہی واز ناٹ چائلڈ لائک 10 ایئرز آف 12 ایئر, ہی واز ریئلی اڈلٹ تھا, کہ اس نے اس کو اس کے اوپر رکھی ہے. اور کیونکہ اس سے فوراً بعد جو آگے جا کے جو اسحاق کا واقعہ آتا ہے, اس کی شادی کا واقعہ آتا ہم پڑھتے ہیں. تو ہی واز ایکچولی ایک جوان اسٹرانگ آدمی تھا جس پر لکڑیاں رکھیاں اور اس کو کہا چل پہاڑ پر چلو. ٹھیک ہے, اور اس کی ایک وجہ ہے, میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ کیوں یہ سارا کچھ ہے. یہ ساری ایک پکچر ہے. آگے جا کے ابراہیم کو اس کا بیٹا پوچھتا ہے, تب اسحاق نے باپ ابراہیم سے کہا ہے باپ, اس نے جواب دیا کہ میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا دیکھ آگ و لکڑیاں تو ہیں, پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے. ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے, خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا. سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی. وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کہا ابراہیم, اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر, کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. اس بڑی ایک امتحان کے بعد ابراہیم کو, اور اس پہاڑ کا نام بھی یہوہ جری, ہاں جی, سوختنی برنٹ آفرنگ اس کو انگلش میں کہتے ہیں. برنٹ آفرنگ میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں رکھی جاتی, سب کچھ برنٹ کر دیا جاتا ہے. دوسری قربانیاں ہوتی تھیں, اس کا جو ہوتا تھا بلڈ نکال کے, تو کچھ حصے جو ہوتے تھے وہ برنٹ کیے جاتے, باقی جو پریسٹ وغیرہ کو دیے جاتے. برنٹ آفرنگ کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ شوڈ بی, کوئی چیز نہیں مطلب کہ نا وہ ساری کی ساری خدا کو دی جاتی ہے. برنٹ آفرنگ میں سوختنی قربانی, اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, وہ سارا کچھ خدا کے لیے ہوتا ہے.
تو موسٹ آف ٹائم گناہ کی قربانی کے لیے ایسی قربانی دی جاتی تھی جس میں سارا کچھ دیا جاتا تھا. یہاں پر اگر آپ نے غور کیا تو ایک پکچر دیکھیں, کوہ موریا وہ پہاڑ ہے جہاں پر مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا, اور کتنے دن کے بعد ابراہیم کو اس کا بیٹا ایکچولی واپس ملا. ٹھیک ہے, تیسرے دن جب وہ واپس آئے تو بیٹا اس کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, برہ کا یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے. پھر لکڑیاں اٹھا کے اوپر جانے کا جو ہے یسوع نے اپنی صلیب اٹھائی. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں کیا ہے, فیوچر کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یہاں پر مہیا کیا جائے گا اسی پہاڑ پر. اب اگر آپ اسرائیل میں جائیں تو اس پہاڑ کے اور اس کے بیچ میں رومنز نے اور جب یا تو بیچ میں سے کاٹ کوٹ کے سڑکیں بنا دی, لیکن اصل اس کی پرانی جو ہسٹری دیکھیں تو اس میں وہ ایک ہی پہاڑ تھا. تو ایسٹ گیٹ کی جو اب یروشلم کی دیوار ہے اس کے بالکل سامنے کلوری کا پہاڑ ہے جہاں پر مسیح یسوع کی. تو یہ خدا ایک چیز دکھا. ایون نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی جب سٹارٹ برہ کا پہلا لفظ آتا ہے تو مسیح یسوع کے بارے میں آتا ہے. یوحنا کہتا ہے یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہاں پر بھی پہلی دفعہ اولڈ ٹیسٹ میں جب برہ کا لفظ آیا تو وہاں ایک قربانی کے لیے, اور وہ مسیح یسوع کی قربانی کے بارے میں یہاں پہ بات کرتے ہیں. آگے عبرانی میں لکھا ہے ورس 20, ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیسو دونوں کو دعا دی. اب یہاں ایک ہی ورس میں یعقوب کے بارے اسحاق کے بارے میں کلیئر کر دیا کہ اسحاق کے, اگر آپ تینوں کی لائف دیکھیں نا, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب, تو ابراہیم کے بارے میں آپ کو بڑی ڈیٹیلز ملیں گی, اور یعقوب کے بارے میں بہت زیادہ لمبی ملے گی, لیکن اسحاق کے بارے میں بہت تھوڑا سا مٹیریل آپ کو ملے گا بائبل میں. وہ ایک اس طرح کا سمجھ لیں کہ کوائٹ ٹائپ آدمی تھا, بہت زیادہ اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں, اور اس کے بارے میں لکھا کہ ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیسو دونوں کو دعا دی. کب دعا دی آپ کو یاد ہوگا؟ عیسو اور یعقوب کا قصہ یاد ہے آپ کو؟ یعنی کہ دھوکے سے, حالانکہ اگر آپ دیکھیں اور خدا نے کہا کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے پر رول کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ایک واقعہ ایسا ہم پڑھتے ہیں کہ جب ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جا مجھے کھانا بنا کے دے, جو اس کا پسندیدہ کھانا تھا, تو میں تجھے برکت دوں. برکت جو پاس کی گئی اس پر وہ آگے اپنی نسل کو پاس کرنا چاہتا تھا. دیکھیں یہ ایمان یہی ہے کہ وہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تیری قوم کو یہ کروں گا, تجھے ایک بڑا لینڈ دوں گا, قومیں تیری, لیکن اس نے کچھ نہ پایا. لیکن ایمان ہی میں اس نے وہ چیز اپنے بیٹے پہ ٹرانسفر کی, اور اس کے بیٹے نے اپنے بیٹے. میں جب پہلے بات کی نا, بندے کا ایمان کا پتہ چلتا ہے جب وہ از آن ڈائنگ بیڈ. اس وقت وہ مرتے ٹائم وہ کیا کہتا ہے, اس کی سوچ کیا ہے. چیپٹر 27 میں آ جائے, ذرا جلدی اس کو دیکھ لے کہ وہاں پر اس نے کیا کیا. جب اس آگ سے ہیو ہو گیا, اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئی کہ اس سے دکھائی نہ دیتا تھا, تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا. اسے کہا کہ اے میرے بیٹے, اس نے کہا, تب اس نے کہا دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کے دن معلوم نہیں, سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار, اپنی ترکش, اپنا کمان لے, جنگل کو جا, میرے لیے شکار مار کے لا, اور میری حسب پسندیدہ لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے رکھ, تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں. اب یہ جو اسحاق جہاں پہ کہہ رہا ہے, آپ اگر غور کریں, صرف انہوں اس لیے دل کر رہی کہ وہ اچھا کھانا کھا لے, تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں میں مر نہ جاؤں. 40 سال اس تو بعد زندہ رہے. تو بہرحال اب یہاں پہ وہ آگے 28 سے اس کو برکت دیتا ہے. خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے, قومیں تیری خدمت کریں, قبیلے تیرے سامنے جھکیں, تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں.
جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ اب یہ کس کو بلیسنگ ملی تھی؟ ابراہیم کو۔ اور یہ کیوں اس نے ہی واز جس پاسنگ ٹرانسفر کر رہا، جو اس کے باپ نے اس پہ ٹرانسفر کیا اب وہ اپنے بیٹے پہ اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے، یعقوب پر۔ ٹھیک ہے، مختصر یہ کہ بے شک یہ انہوں نے ٹرک سے کیا، لیکن خدا نے پہلے سے پلان کر لیا تھا۔ ورس 32 میں دیکھیں، جب اس کے باپ اسحاق نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے، اس نے کہا میں تیرا بیٹا عیسو ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا، اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ یعنی کہ اس نے جان لیا کہ بے شک میں نے اس نے مجھ سے دھوکے سے برکت لیا، کچھ کیا، لیکن جب لکھا نا بشدت کانپنے لگا تو اس کا اصل میں یہ کہ ہی انڈرسٹوڈ کہ میں کیا غلطی کرنے لگا تھا، خدا کے حکم کے خلاف جا رہا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ یہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے پر حکومت کرے گا۔ تو اب اس نے خود کہا کہ وہ مبارک بھی وہی ٹھہرے گا۔ اب جو میں نے کہہ دیا ہے یہ اصل میں وہ سمجھ گیا کہ خدا کا ہی یہ پلان تھا۔ اب تھوڑا سا یعقوب کے بارے میں دیکھتے ہیں، عبرانیوں میں آ جائے، سوری، ورس 21۔ ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا۔ جینیسس چیپٹر 48 دیکھیں جی، اپنی زندگی کے بالکل آخری دور میں ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں گے جب یہ مرنے والا ہے تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ بیمار ہے، سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افراہیم کو ساتھ لے کر چلا، اور یعقوب سے کہا گیا تھا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے۔ اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا، اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے برومند کروں گا، تجھے بڑھاؤں گا، تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا ہوگا، تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکی تھی۔ یہ پاس ہو رہا تھا ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اور اب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو کہتا ہے کہ بابا میں آپ کو بلیسنگ۔ یہ ہے ایمان میں مرنے لوگ کہ وہ تینوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ٹینٹ میں خیموں میں گزاری، کچھ نہ پایا، لیکن اسٹل دے ڈائڈ ان دا فیتھ فرنٹ آف ڈیتھ۔ جب موت نظر آ رہی ہے اس وقت بھی ان کا ایمان جو تھا وہی پیک پہ تھا۔ دے haven't seen this still die in faith۔ یہ اس لیے ان کے بارے میں لکھا کہ مرتے وقت ان کے بیان کیا تھے۔ اب وہ ان کو برکت دیتا ہے۔ اب یہ یہاں آپ دیکھیں جب وہ اپنے بیٹوں کو برکت دیتا ہے، ہی از فل آف اسپرٹ۔ آپ دیکھیں گے پورا جو کچھ نے ایک ایک بات ایک ایک بیٹے کے لیے کی، ایگزیکٹلی دیٹ ہیپن ان فیوچر۔ جس بیٹے کے لیے جو کہا بالکل ویسے پورا ہوا۔ اور یوسف ان دونوں کو لے کر، یعنی افراہیم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل، اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دہنے ہاتھ کے مقابل پا کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا۔ اب اس کو اس طرح اپنے باپ کے سامنے لا رہا ہے کہ اب وہ اس طرح برکت دے، تو رائٹ ہینڈ کس پہ آئے؟ بڑے پر، اور لیفٹ ہینڈ چھوٹے پہ آئے۔ اب اس نے اس طرح کیا۔ اب یعقوب اب آگے سے کیا کرتا ہے؟ اور اسرائیل نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر افراہیم کے سر پر جو چھوٹا تھا، اور بایاں ہاتھ منسا کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پلوٹا تو منسی ہی تھا۔ اب اس نے ہاتھ پتہ اس طرح نہیں رکھے، اس نے اس طرح، اور دیٹ از دا فرسٹ ٹائم کراس کا نشان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک بہت اسپرچل طور پہ سمبل ہے۔ اب پہلے ذکر آیا کہ وہ اس کی آنکھیں دھندلے آ چکی تھی، تو اب یوسف کو لگ رہا ہے کہ شاید باپ غلطی کر رہا ہے، لکھا ہے، اور اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پلوٹا تو منسا تھا، اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرا باپ ابراہیم اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسمانی کی، یعنی کہ اپنے ابراہیم اپنے دادا کی اور اپنے باپ کی اس دور کو یاد کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کے ظہور
ایمان سے اپنا اصل میں ٹائم پورا کیا، دور پورا کیا کرنے کا، کہ یعنی کہ وہ ایمان سے مرے. they die in faith. اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں. اب یوسف تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا تھا. ورس 17. اور یوسف نے یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افراہیم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افراہیم کے سر پر سے ہٹا کر منسا کے سر پر رکھے. اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پلوٹا یہ ہے، اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ. اس کے باپ انہوں نے پھڑ کے باپ نے بھی کہا ٹھہر جا، بڈھے کا ہاتھ نہ ہاتھ. اس کے باپ نے نہ مانا، کہا اے میرے بیٹے. اب میں بتاتا ہوں کہ اس نے جان بوجھ کے کیوں کیا. مجھے خوب معلوم ہے، اس نے کہا کہ ڈونٹ وری، آئی نو دیٹ، اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی. اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افراہیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے. سو اس نے افراہیم کو منسی پر فضیلت دی. آگے آپ جا کے پڑھیں تو ان کے قبیلے کی تعداد جب بتائی تھے سب سے زیادہ تھی ان کی قبیلوں کی تعداد. تو اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں، از ڈائنگ. اب یہ ہے کہ سچویشن سین یہ ہے، ہی از ڈائنگ اینڈ ہی ہیون سین دیز آل پرومس. دا گاڈ ہیز اے پرومس ٹو ابراہم his father and him, but he is dying with and in faith, and he is passing his blessing and promise of God. کیوں یہ پاس کر رہا تھا؟ کہ اس کو یقین تھا، ایمان تھا کہ God is a God of promise keeping God. The Jehovah God is a promise keeping God. He will do that. He will complete one day. باپ نے کہا کہ اسحاق کی زندگی میں یہ ایسا ہوگا. اسحاق نے کہا یعقوب کی زندگی میں. اب یعقوب نے دیکھنا شروع کر دیا کہ میرا بیٹا یوسف سرفراز ہے، اب اس کے بچوں کو اب وہ برکت دیتا ہے. اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا. They haven't seen yet that country. اب تک دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو وہی یقین ہے کہ وہ جو ملک کنعان وعدے کا ملک دیا وہ تم کو ضرور اس میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، آگے جا کے آپ 49 میں دیکھیں گے کہ اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی، جب وہ آخری دنوں مرتبہ مرنے والا تھا، اس نے برکت دیا. کہ اب ہم آگے اب عبرانی میں آ جائیں واپس. ورس 21. ایمان ہی سے یعقوب نے مرتبہ اگر یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سر پر سہارا لے کر سجدہ کیا. ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا. ایمان ہی سے، اب یہ ہم اس کے یوسف کے بیان کے ساتھ تھوڑا سا اس کے اسٹڈی کر کے ختم کریں گے، کیونکہ موسیٰ کا لمبا ہے، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم پہ رکھیں گے. اب یوسف کی لائف کے بارے میں، ابراہیم کی لائف تھی ایک، اس کی لائف میں کیا تھا کہ ہی واز، کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹیلٹی، کہ ہر چیز میں خدا نے اس کو آزمایا. اس کے بعد ہم دیتے ہیں اسحاق کی لائف میں، دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے ایمان ہی سے اپنے بچوں کو وہ سب پاس کیا. اسحاق کی لائف میں اگر دیکھیں نا تو مجھے کیا نظر آتا ہے، ایک ہی بات بڑی میں کہتا ہوں کہ جب باپ اس کو لے کے گیا تو اس نے اف تک نہیں کی. اگر وہ چاہتا تو باپ کو پکڑ کے ٹھہر جا بھی بابا ہوں تم بڑھا ہو گیا تو تینوں ہورے کہڑے کہڑے خواب آتے ہیں، ہاں تو بھائی اپنا ہے تیرا تو اج لگا جانا کل لگا جانا، تو منو ایویں حلال کرن لگا. لیکن دیٹ واز اے ونڈرفل تھنگ کہ اس نے ایمان سے آگے اپنے آپ کو لٹا دیا قربانی باپ کے سامنے. یہ بہت بڑی وفاداری بھی ہے اور بہت بڑا ایمان بھی ہے کہ he just give himself to his father's hand. اوکے، جس طرح مسیح یسوع نے باپ پر ایمان رکھ کے اس نے کہا I give myself
इन यू, बल्कि सलीब पर खुदा ने क्या कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यानी कि चल जो मर्जी करना है हम तू कर ले। याकूब की ज़िंदगी में हम देखते हैं इतना कुछ होने के बावजूद आप देखते हैं कि एक ऐसा टाइम था याकूब की लाइफ अप्स एंड डाउन, कितने चक्करबाजियाँ मामूद नाल कदी, यानी कि और लिया के लिए रेचल के लिए फाइट, और फिर इस तरह की काफ़ी हमें नज़र आती है। लेकिन एक टाइम आया कि ही वॉज रियली मैन ऑफ फेथ। वो टाइम वो था जब उसने जब खुदा उनका फरिश्ता उससे कुश्ती करता है, तो ही वॉज चेंज्ड फ्रॉम सिंस देन। जब खुदा ने उसका नाम बदल कर क्या रखा, इसराइल रखते, आज से तो इसराइल होगा, याकूब नहीं। याकूब डंगा मारने वाला, धोखा देने वाला गेमर वो नहीं होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में अब ये जब हमने कहा उसे अपने स्टाफ का सहारा लेकर झुका, तो बिकॉज वो तब से लंगड़ा के चलता था, तब से जब से खुदा ने उसकी हिप को छू कर तो वो नस दबा देती। अगर यूसुफ की लाइफ में आए तो मैं समझता हूँ आपको बेशुमार बातें मिलेंगी कि उसके फेथ के बारे में। एक उसकी लाइफ का स्टाइल है ना, आई ऑलवेज एडमायर द लाइफ ऑफ जोसेफ शुरू से लेकर। और बहुत सारे लोग उसको कंपेयर करते हैं, अक्स कहते हैं, पिक्चर और सिंबल ऑफ क्राइस्ट, कि यीशु की तरह बड़ी बातें। ये एक बंदे ने कहा कि 70 थिंग्स इन द लाइफ ऑफ जोसेफ बिल्कुल यीशु के साथ मिलती हैं। अपने घर में वो क्या लाडला था, खुदा यीशु भी अपने बाप का प्यारा बेटा, और क्या, और बड़ी सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी करूँगा। और कभी उसने शिकायत नहीं की। जब भी उसमें जुल्म हुआ, ही नेवर कंप्लेन टू गॉड। जहाँ जहाँ गया वहाँ पर खुदा उसके साथ था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आके अब देखते हैं कि गैर मुल्क में रह के भी जब जो देवी देवताओं का तो दूसरी लोगों को पूजने का, वहाँ भी वो अपने खुदा के साथ वफादार रहा। वहाँ पर भी उसने अपनी पहचान कायम रखी। वे नहीं कि यहाँ पे मुझे अब, और ही वॉज वर्ल्ड चेंज करने का, दुनिया को बचाने वाला वो था। पता ना जब काल पड़ गया तो सब लोग, तो उन्होंने, यूसुफ ने बताया कि किस तरह यू कैन सेव द वर्ल्ड। जीसस केम टू सेव द वर्ल्ड। एंड पे यूसुफ की जो यहाँ पे लिखा है, यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ये क्या है, आगे जरा देखें इसी में पैदाइश चैप्टर 50 आखिरी चैप्टर में यूसुफ की वफात, वर्स 22। और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे, और यूसुफ 110 बरस तक जीता रहा। और यूसुफ ने इफ्राहीम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी, और मनस्सी के बेटे मकीर की औलाद को भी यूसुफ ने अपने घुटनों पर खिलाया। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूँ, अब उसका भी टाइम आ गया। तो अब वो असल में तीनों की बात देखें, फेथ फ्रंट ऑफ डेथ, फेस ऑफ द डेथ। अब मरने के टाइम उसकी बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा। स्टिल ही इज बिलीविंग ऑन दैट गॉड जिसने वादा किया था कि मुल्के कनान में तुम्हें लेके जाऊंगा। अब वो मरने के करीब आ गया, वहां रहते भी उसे 110 साल हो गए हैं। और ये वादा पता है कब खुदा ने किया था? जब ये बात कर रहा है उससे 200 साल पहले, 200 ईयर्स। देखा ना, अपने औलाद की भी तीसरी पुश्त देख ली। और ये उसके परदादे ने के साथ उसने वादा किया था खुदा ने। 200 ईयर्स बैक ही देखता तो वो उसके ईमान में कमी नहीं है। मर भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, स्टिल वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अवर लैंड। क्यों इसने कहा कि मेरी हड्डियां यहां दफन नहीं करनी? बिकॉज दिस इज नॉट अ लैंड। बेशक मैं मर रहा हूं, मेरी हड्डियां उस मुल्क में दफन करना जो खुदा ने हमें वादा किया। ईमान इज अ बिग फेथ। कहता है
میں مرتا ہوں کہ خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی. اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا. پھر وہ کہتا ہے سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا. اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا. زمین چ نہیں دفن کیتا, تابوت میں رکھا کہ اس کو ادھر لے کے جائیں گے. یہ ایمان تھا. اور یہ بات پتہ کب ہونی تھی؟ ابھی 200 ایئرس بعد, 200 ایئر بیک اور 200 ایئرس, کیونکہ خدا نے ابراہیم کو 400 سال تک تیرے لوگ مصر سے غلامی چ رہیں گے. 200 سال پیچھے. اور انہوں نہیں پتا, وہ انہوں تو یہی پتا کہ میں بھی, لیکن کل نہیں پرسوں نہیں سال نہیں 5 سالوں God will take you to in your land, اس پرومس لینڈ میں. کیا یہ وعدہ پورا ہوا؟ کب؟ ایکسوڈس 13. یہ جب باہر نکلتے ہیں تو اس وقت یہ جب نکلنے کی تیاری میں کہنا دیٹ از فیتھ. اور دیکھا کہ تینوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب خیموں میں زندگی نے مسافرانہ طور پہ لے, اور کہیں بھی انہوں نے ایک پرماننٹ جگہ نہ بنائی. جہاں پر بھی انہوں نے پرماننٹ بنانے کی کوشش کی وہاں کوئی نہ کوئی کھڈا پیدا ہو گیا. اسحاق کی لائف تھی تو ایک جگہ پہ اس نے پرماننٹ بنانے کی کوشش کی. خدا نے کہا نو ڈونٹ ڈو دس, موو فرام دیر. اس نے کیا کیا, وہاں اس نے پرماننٹ رہنے کی کوشش کی تو وہاں پہ کیا ہوا, اس کے لوگ خلاف ہو گئے. اس نے کیا کیا, دوسری جگہ جا کے پڑاؤ ڈال لیا کیونکہ وہ بہت پراسپر ہو رہا تھا, لوگ اس سے جیلس کرنے لگے. جرار کی کنٹری کے جب بادشاہ تھا اس نے کہا تو اتنا موو ہو جا, تو سٹ تو طاقتور ہوتا جا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ دوسری جگہ تے گیا, اتنے جا کے اس نے کیا, اسحاق کی لائف کے ساتھ ویل کا بڑا ایک کنیکٹڈ ہے, کنویں کا. جہاں بھی جاتا وہ کنویں کنواتا کیونکہ پانی اس ٹائم. تو 7 ویل ایون اس کی لائف میں پڑے اس نے کے بعد. تو وہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ جب بھی ایسا کام کرتے تو رات کو آگے ریت بھر دیتے یا پتھر پھینک دیتے. وہ پھر کہتا چھوڑو یار جگڑے, موو ادھر چلے جا. ادھر موو کرتے کرتے لکھا کہ دین ہی موو ان ٹو بیرسبی جو تھا پرومس لینڈ کی انٹر. دین خدا نے اس کو بلیس کیا. ہاں اے ٹھیک ہے. کدی کدی خدا تمہیں موو کر دینا کیونکہ دس ناٹ بیٹر فار یو, جسٹ موو فرام. اے کام تیرے دا کئی بار سی کہنا یہ کام چ ہاتھ پایا ہو نہیں رہا, اے خلاف یہ ہو گیا. نو, سم ٹائم گاڈ برنگ اینیمیز ٹو موو یو فرام دیر. ہوتا ہے ایسا بھی زندگی میں. تو کبھی بھی آپ ایمان سے کچھ کر رہے ہیں نا, جسٹ ٹیک اٹ پازیٹیو. اور خدا کی مرضی نہیں تو ڈونٹ جسٹ فوکس کہ اے میری مرضی سی, اے وقت سی آئندہ یہ ہونا ہی چاہیے سی. ڈونٹ ڈو دس in any matter of your life. Whatever you are building, whatever you're planning, do it. But if there is anything hindrance, give it to God. میں چھوٹا سا اپنا پرسنل بات بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اسپیشلی گیا تھا اس دفعہ کہ ہماری جو وہاں پہ تھوڑی سی پراپرٹی ہے اس کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مسئلے جو ہیں, اور وہ ہم تینوں بہن بھائی ہیں, اگر تینوں وہاں پہ موجود نہ ہوں, پیش نہ ہوں, کارڈ نہ بنے, یہ نہ کرے تو بہت رپڑ. میں تقریباً 2000 پاؤنڈ بھی ہم نے لگا لیے اور واپس بھی آگے کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب بھی یہی مسئلہ ہے, تینوں آئیں یہ کرے وہ. اب پچھلے دو ویک پہلے میں بڑا تو خدا رات میں دعا کر خدا کہہ رہے آئی ول ڈو دیٹ, ڈونٹ وری, جسٹ forget it for the time. Okay, thank you Lord. Just do what you can do. اپنے تے انہوں نا بوجھ نہ بنا, اپنے غم نہ لا انہوں. تو مینوں اتنا سکون ہو گیا. میں کہ اوکے لارڈ اف میرے لیے ہے وے جے وہ سانو بینیفٹ ہونا ہے, نہیں بھی ہوئے گا تو forget it. کبھی کبھی ہم اتنی چیزوں, اور یہ چیزیں ہیں یہاں ہی ابھی دیکھیں, یہ پراپرٹی کی بات کی ہے, لینڈ کی بات کی جا رہی, سب کچھ. اگر خدا نے تمہیں ایسا پریزنٹ طور پہ یو آر واکنگ اینڈ سب کچھ ٹھیک جا رہے ہیں نا, جسٹ گیو تھینکس. بس اس شکر ادا کرو. خدا اس وقت میں جڑے حال چاہ تیرا شکر ادا کرنا. فیوچر دا مالک تو ہے, جو تو رکھا ہے مائی بائی فیتھ ان قبول کرنا. جسٹ فیتھ رکھو. یس گاڈ ول ڈو دیٹ. لیٹس کوئکلی اس کو فنش کرتے ہیں. لکھا ہے ورس 19, اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا.
کیونکہ حالانکہ موسیٰ اس وقت پیدا بھی نہیں ہے جس نے کام کیتا ہے، اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لے گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر خدا کے ضرور تمہاری خبر کہہ کر خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جا. ونڈرفل ونڈرفل. تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ یہاں پہ اپیل کی ہے پھر جوزف کی لائف. یعنی کہ اتنا پراسپر بھی ہوا، سب کو بندہ کا چھڈ بھول، ایک ملک نے تانوں جائیداداں بنا دیتی ہیں، لیکن کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو بڑی بینیفٹ دے رکھے تھے. لیکن اس کے بعد جو مرا بادشاہ وہ بڑا ظالم تھا، وہ نہیں جانتا تھا یوسف کو، تو لکھا کہ اس نے پھر ان کو تنگ کرنا، لیکن اس نے کہا ہوگا بھائی اتھے ہی تسی بناؤ اپنا سب کچھ، لیکن دے ور فیتھفل. نو، خدا جس نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا، کیونکہ our God is a promise keeping God. اس سے مجھے ایک سبق ملا ہے. اگر ہم جو بڑے ہیں، ہمارے بچے ہیں، کچھ آپ نے پلان کیا یا کچھ آپ کو چاہتے ہیں، اس کو ایمان سے رکھیں. یس گاڈ ول ڈو، اف ناٹ ہی ول ڈو ان یور چلڈرنس لائف. وائی مطلب کہ اس ایمان سے کیوں نہیں جی سکتے ہم کہ اگر خدا میری زندگی میں نہیں بھی کرے گا، یہ میرے بچوں کی زندگی میں کرے گا. دے ول بی پراسپر، دے ول گیٹ دس ہول تھنگ. تو یہی بچوں میں پاس کریں کہ یہ اس ایمان سے جیے، نہ کہ ریجیکشن میں اور نہ اس کنفیوژن میں، اور یہ نہیں. اور خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کرے گا، آپ کی زندگی میں کرے گا، آپ کی زندگی. تو وہ جو کچھ وہ حاصل کریں، دے شوڈ پاس ان دیئر چلڈرن. اور اگر اس سے پہلے خداوند آ جائے، دیٹ از موسٹ گلوریس تھنگ. That we will go with Lord. پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو جو کچھ ہے اس پر قناعت کر کے، اس پر ایمان رکھ کے، خوشی سے اس پر قبول کر کے انجوائے کریں لائف کو. God bless you. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. بے شک خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے خداوند، یہ بھی ہم اگر سوچیں تو خداوند اس لائق نہ تھے. جس جگہ بیٹھے ہیں ہم اس لائق نہ تھے. بہت سے لوگ جو ہیں خداوند وہ کچھ چاہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے پاس نہیں. ہم بہت سے لوگوں سے خداوند بہتر ہیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. بخش دے کہ ہمارا ایمان تیرے ان سورموں کی طرح بن جائے، تیرے ان ہیروز کی طرح، یہ ان ایمانداروں کی طرح. تیرا شکر ہے خداوند، تیرا شکر. خداوند سب سے بڑی بات، جب ہم مریں تو اس ایمان کے ساتھ، فیئر کے ساتھ نہیں، خوف کے ساتھ نہیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہوگی. اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. یس لارڈ. جب ہم بھی اپنی عمر کے، اپنے دور کے اس موڑ پر پہنچے جہاں ہمیں رخصت ہونا تھا، ہم اس ایمان کے ساتھ رخصت ہوں. خداوند ہمیں اس ایمان کے ساتھ ہمارا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ تیری بادشاہی میں ہے خداوند، تیرے حضور میں ہے خداوند، اس آسمانی شہر میں ہے خداوند جو تو نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. تھینک یو لارڈ، تھینک یو. بلیس یور چلڈرن، بلیس دس congregation. In Jesus' name we pray. Amen.